बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 17 मार्च साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में बेशक बेशक, बहुत सी खबरें ज़ाहिर रह भी गई। कल हम ऑयल पे ज़रा ज़्यादा बात कर गए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 11.73 तकरीबन पौने 12 अरब रुपए की मंजूरी दी है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अदा किए जाएं, दो के फ़र्क होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया जी, जो कि फ़र्क होगा जो असल कीमत है उसके और मौजूदा कीमत को बरकरार रखने के दरमियान जो फ़र्क आता था वो 31 मार्च तक आएगा पौने 12 अरब रुपया। तो हुकूमत वो उठाएगी, ठीक है जी। हाँ, वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट सेस जो है उसका जो डिफरेंस है वो हुकूमत ने अदा करना है। और ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत 15 मार्च की शब भी नहीं बढ़ी। हाँ, स्टेबल है कीमत, कल हम वो बात नहीं कर सके। जी बिल्कुल। और वो उसकी टॉक्स का कोई $2 ऊपर $2 नीचे का फ़र्क पड़ता रहेगा, लेकिन वो जो है वो है, ठीक है जी। ये मिफ्ता इस्माइल साहब की बात यार, डॉलर की प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पे चली गई। जी जी, इंटर बैंक में याद रहे पहले जब 180 182 का हाई लगा था वो ओपन मार्केट में था, अब इंटर बैंक में चली गई जी। 179 भी वो क्रॉस कर गया। अच्छा, हाँ, मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है? मेरे से एक दो टीवी चैनल ने भी इस हवाले से लिया था, लेकिन उसने कहा क्या है? वो कहते हैं हुकूमत IMF से डील तोड़कर अगली हुकूमत के लिए एटम बम बिछा रही है। जी बिल्कुल जी, एटम बम भी बिछा रही है। ये उनका नुक्ता नज़र है और काफ़ी हद तक दुरुस्त है ये बात जी। और इसमें इसी ज़िमन में इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी खबर लगी थी कि IMF के साथ पाकिस्तान की जो डील है उसमें अब ट्रस्ट इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। हाँ, उसकी वजह है ना जी। फिर आप कहेंगे तारीख में ले जाते हैं। और इन्होंने अपनी छोटी छोटी बातों के लिए पाकिस्तान के जो आमर हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ इतने इतने खिलवाड़ किए हैं, इतने इतने खिलवाड़ किए हैं कि रोना आता है। पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया जी, पाकिस्तान पे पाबंदियां लग गई, ठीक है। सऊदी अरब ने कहा कि भाइयों आप अपने ब्रादर हैं, ठीक है, पकड़ो पैसे, तो दसना नहीं किसी ने, सही है किसी को बताना नहीं आपने कि हमने आपको पैसे दिए। लिहाजा उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया इसहाक डार ने और वो पैसे उसके अंदर लैंड करवाए। माशाल्लाह लगा, वो भगोड़ा परवेज़ मुशर्रफ आया, उसने छूटते ही कहा ये तो फिक्र फज हुए थे जी, हम आपको असल में बताते हैं, ठीक है। IMF के पास गए, IMF ने कहा जी ये आपके अकाउंट नहीं मिल रहे आपस में। उन्होंने कहा जी सऊदी अरब हमें मुफ्त तेल देता था जी, ठीक है। हाँ, सब पता का ज़ोम उसको। सऊदी अरब ने सर के ऊपर वो होए सर पिट लिया अपना, ओए होए, ठीक हो गया। और वो जो मस्खरा था, वो जो बंदर था कुत्ते की मौत का इंतजार कर रहा है अपनी, वो मस्खरा जो था वो इस बात का क्रेडिट लेता था कि हमने फिगर जो फजिंग है वो पकड़ी है इसहाक डार की, ठीक है। इसहाक डार जो था वो $4-5 अरब का जो तेल मिला था पाकिस्तान को मुफ्त में सऊदीया की तरफ से, वो उठा के अपने घर ले गया था। उसने बाकायदा एक अकाउंट बनाया था अलग से, उस अकाउंट के अंदर ईच पेनी और पैसा जो था वो अकाउंटेड फॉर था। लेकिन उसने सिर्फ इस बात के लिए कि वो नवाज शरीफ और उसके फाइनेंस मिनिस्टर को करप्ट या घटिया साबित कर सके, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। फिर नवाज शरीफ दोबारा बरसर इक़्तिदार आया, सऊदी ने कहा भाइयों तुम हमारे ये $1.5 अरब साल का देंगे तुम्हें हम। वो जो बोझनी नहीं है वो उसने नाच नाच के असम्बली सर पे उठा ली है, $1.5 बिलियन आ रहा है तो ये किस काम के लिए आ रहा है, कौम को बताया जाए। हमारे सदको ज़कात खैरातों पे चलने वाले मुमालिक जो होते हैं उन्होंने बहुत सारे काम जो है वो एग्रो करके करने होते हैं, ठीक है। और फाइनली सऊदीया ने कहा मैं देता ही नहीं, जाओ तुमने एक, तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ
اور نواز شریف صاحب آپ مجھے پڑھنے والی گالیاں اپنی اسمبلی کے اندر پڑھوا رہے ہو آپ کی ایسی تیسی. اس نے 1 سال دیا, دوسرے سال دیا ہی نہیں, حالانکہ پورے 5 سال $1.5 ارب کی گرانٹ سعودیہ سے ہمیں ملنی تھی. ٹھیک ہو اس گیا. کا بینیفیشری پھر کون تھا, کس نے یہ رکوائی؟ یہ انہوں نے رکوائی جو آج کل سارے پی ٹی آئی میں پائے جاتے ہیں, یا جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اکانومی اچھی نہیں ہے تو بری بھی نہیں ہے. اوہ آئی سی. یہ وہ تھے نا, وہ کہتے سن سانو دیو, سوری سانو ڈائریکٹ دیو نا, یہ قومی خزانے میں کیوں جا رہی ہے؟ اور آپ ایسا مسخرہ لا کے بٹھایا ہے کہ قومی خزانے کی گھڑیاں بیچ دیتا ہے وہ جا کے, بڑے خوش ہیں, بڑے مطمئن ہیں. اور جب وہ سارا بیڑا گرک گھر بیٹھا ہے تو اب کہتا ہے میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ $1.5 بلین بھی گھوم پھر کے تہاڈی جیب وچ ہی آنا سی بادشاہ, جے صبرے نہ ہوندے ہاڑوا نہ پیندا تے بھی تہاڈے والی آنا سی. مطلب اچھا, اس کے بعد قطر نے ہمیں کہا یار آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ کے ساتھ تو ہمارے ذاتی تعلقات بھی رہے ہوئے ہیں, یہ آپ کو LNG ہم دے رہے ہیں, یہ آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو کہ ہم نے کس ریٹ پہ دیا آپ کو, اب گنی جانا ہے اب آپ نے. تو ہم نے کہا کہ جناب اچھا نہیں بتائیں گے. اس کے بعد آتے ہی وہ LNG کی ڈیل ہم اٹھا کے IMF کے پاس گئے اور اسے پیش کی, اور قطر منہ چھپاتا پھر رہا ہے اس وقت اپنے ان کسٹمر سے جس کو اس نے $8 پہ دی تھی, اور ہمیں بھائی کہہ کے تو $5.5 پونے $6 پہ دے دی تھی. قطر اب ان سے منہ چھپاتا پھر رہا, اور وہ بھی آگے کہا اچھا جی ہم پہلے کیش میں پیسے, جاپان نے کہا اس کو, ٹھیک ہے, جاپان جو اس کا سب سے بڑا بائر ہے, اس نے گردن پکڑ لی قطر والوں کی. اگلی بات, مدر آف آل اسکیم بھی کہا تھا اس ڈیل کو. ہاں, اس کو اتنا ذلیل کیا, قطری کو گالی بنا دیا ان مسخروں نے. اگلی بات آگے آئے, چین نے کہا بھائی جان زر مبادلہ کے حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, بیٹھے ہیں بھائی کرے گا آپ کا, ٹھیک ہے, بڑے پیسے ہیں ہمارے پاس, ہم ادھر ادھر سے ڈائیورٹ کر کے آپ کو مینج رکھیں گے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. اسی کا جی وہ $18 بلین کا ڈبل ڈیفیسٹ ہو گیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارا, لوکل ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر فرق, یہ وہ. اس نے کہا پریشان نہیں ہونا بھائی, ہے نا, ٹھیک ہے. سر چائنا کے نے ڈپازٹس بھی رکھ دیے ہمارے پاس, سب کچھ کر دیا, ہمیں کھڑا کر دیا. اس کے بعد ان مسخروں نے آتے ہی چائنا کے تمام تفصیلات جو تھی نا IMF سی بیک کی, اور IMF کا مطلب ہوتا امریکہ کو دے دی, وہ ساری کی ساری کھول کے پوری دنیا کے چوک کے اندر ان ہانڈی پھوڑ دی. غلیظ نطفوں نے جو تھا وہ پاکستان کا وہ رگڑا نکالا. یہ جو ہماری انٹرنیشنل لیول کے اوپر آئسولیشن ہے نا بھائی جان, ایسے ہی نہیں ہے, یہ ایک دن میں نہیں آئی, بڑی محنت ہوئی ہے. میں نے آپ کو پچھلے 25 سال کی تاریخ بتا دی ہے کہ یہ مسخرے جو آتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, یہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں, کس طرح پاکستان کے قومی مفاد کا جنازہ نکالتے ہیں. وہ مانگ پہن کے لا رہا ہوتا ہے, وہ جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے وہ مانگ پین کے, ان کا صرف ہوتا ہے کہ صرف ہوائیں بھی لے لو, ہوائی اڈے بھی لے لو, وہ اپنا کی نہ ایئرپورٹیں بھی لے لو, سی پورٹیں بھی لے لو, مینو دسو کی دیو گے. ان کا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے. تو چپ تو رہے, کھانے ہیں نا پیسے, چپ کر کے کھانے. پچھلوں کو گالی دینے کے لیے جھوٹے سچے بہانے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں یار. اور میں نے ان میں سے بہت ساری باتیں اس لیے حذف کر دی ہیں کہ مطلب میں ان کا ذاتی طور پہ شاہد ہوں, کیونکہ دیکھیے جب بھی کسی سرکار کا جو فورم ہوتا ہے نا, جیسے یہ آپ کا پلاننگ کمیشن ہو گیا, پلاننگ کمیشن کے اوپر ایک پروجیکٹ کے اوپر آبزرویشن کے لیے آبزرویٹری باڈی بناتے ہیں فیڈ بیک کے لیے, تو اس میں ایک آدھ جرنلسٹ کی بھی نامینیشن ہوتی ہے. تو میں اس طرح کی 3-4 کمیٹیوں کے اندر رہا ہوں, لیٹ 90s اور ارلی 2000 کے اندر, ٹھیک ہے. اور یار وہاں پہ مطلب کہ کیونکہ آن اوتھ ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں کر سکتے, لیکن بہت سی چیزوں کا میں عینی شاہد ہوں. میں اس دکھ اور کرب سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح ملکی مفادات کا رگڑا نکالتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے یار کہ وہ ملکی مفاد میں چپ ہوتا ہے, بھلے وہ بے نظیر ہو, بھلے وہ نواز شریف ہو, اور اس کی یہ وہ چھترول کرتے ہیں, اوپر سے کرائے کے ٹٹوؤں کے ذریعے وہ چھترول کرتے ہیں. اگر اس کا ضبط ٹوٹ جائے تو یہ عمران خان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے نواز شریف کو کس طرح ذلیل نہیں کیا. جی,
لیکن اس نے کوئی راز نہیں پھوڑا. بے نظیر نے آخری کتاب میں آگے تھوڑی سی چولیں ماری ہیں, لیکن وہ والا راز کہ وہ ملکی مفادات کو ہرٹ کر سکے وہ اس نے کہیں نہیں ذکر کیا, اپنی کتاب میں بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود ان کے لیے اتنی گالیاں, اتنی بکواسیات, اتنے پروپیگنڈے, اور اپنی کرتوت یہ ہوتی ہے کہ ایوب خان کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے لیے ہمیں آپ اپنی گود میں لے لیجئے, ہم آپ کو سروسز دیں گے, سیٹوں کو سینٹوں کو فوجیں دیں گے, جو آپ کہیں گے, ہماری فوج بہترین فوج ہے آپ کے لیے. یار, اور یہ پاکستان کی تاریخ کی کتابوں میں نہیں یہ چیز آئی, یہ ان کے جو پیپر ہوئے ہیں نا, کیا اسے کہتے ہیں, جو لیکس آتی ہیں, نہیں لیکس نہیں آئی, وہ اپنے پیپرز جو ہوتے ہیں نا اس کو وہ یا ڈسکلوز کرنا, اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیکنیکل, ذہن سے نکل گیا, وہ کرتے ہیں. تو دکھ ہوا ہے اس خبر سے, پتہ نہیں ہم چلے کہاں سے تھے, وہ اس لیے دکھ ہوا کہ پہلے یہ اپنے پاؤں کاٹتے ہیں اور پھر اس کٹے ہوئے پاؤں کی بنیاد کے اوپر بازار میں بیٹھ کے بھیک کے طلبگار ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ اعتماد کے فقدان سے بات شروع ہوئی تھی, اور آئی ایم ایف کے اعتماد سے وہ فقدان کیوں نہ ہو, جب یہ ملکی مفادات کو اٹھا کے اس طرح ننگا کریں گے وہاں پہ, تو پھر وہ کہیں گے تو اپنا نہیں بنیا تو ساڈا کتوں بنے گا, تو جھوٹ بولنا یار, پھر وہ یہی کہیں گے نا. بالکل صحیح. مفتاح ویسے کیا ٹھیک ہی رہا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی یہ انہی کی نسل ہے جو اس وقت پاکستان کے بنیادوں کے اندر بارود بھر رہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو آئی ایم ایف کے پاس جانا غلط تھا جب ہماری جان چھوٹ گئی ہوئی تھی, جب ہمیں چین کی طرف سے انڈرٹیکنگ موجود تھی کہ وہ زر مبادلہ کی ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھے گا, تو ہمیں پنگا گیا ہوا تھا کہ ہم جاتے, ہم نے آتے ہی سی پیک بند کیا اور ہم چلے گئے جناب کہ اب جب ہم سی پیک روکیں گے تو امریکہ ڈالروں کی بارش کر دے گا. ٹھیک ہے, اس نے کہا ڈالروں کی بارش میں کروں گا, کشمیر تے ذرا دیو نا ادھر, چلو یہ بھی مان آیا آپ. لیکن اس کے بعد وہ ٹرمپ صاحب الیکشن ہار گئے, نال ساڑی ہار گئی, کیونکہ بائیڈن صاحب جو تھے وہ تو ڈیموکریٹ تھے, وہ کہتے ہائیبریڈ نظام, چوک کے باہر مارے, اب فون ہی نہیں کرتا, کام بھی پورا لیتا ہے. افغانستان سے وڈرال تھا, اس نے پوری سروس لی ہے, پیسے بھی نہیں دیے. بڑا سستا بیچا ویسے. مطلب آپ اندازہ تو کریں نا ان کی عقل کا. یار بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ ہر ملک کی مفاد, یار وہ جو جتنے بھی پیسے ملے ہیں سعودیہ سے, قطر سے اور یو اے ای سے, اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کے اندر اور اپنی منسٹری آف فائنانس کے اندر ایک الگ اکاؤنٹ بنایا ہوتا تھا, کیونکہ اگر وہ ظاہر کریں گے تو ان ملکوں کے اوپر ہرٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ برونائی بھی ہمیں کسی زمانے کے اندر اچھے خاصے پیسے دے چکا ہے. اچھا جی. اور اسی طرح ہم نے بھگایا تھا اس کو. ٹھیک ہے, اور یہ ارلی 90s کی بات ہے. برونائی کا جو شیخ ہے نا, جو وہاں کا بنا ہے, وہ پاکستان کا بڑا عاشق تھا جی. مطلب اس نے, میں اس کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس کا پسندیدہ شہر اسلام آباد تھا. اس نے بندر سری بھگوان جو تھا, جو اس کا کیپٹل ہے, اس کا اسلام آباد کا نقشہ چرا کے اس نے بنایا تھا. وہ اتنا اس کو پیار تھا. لیکن ہم نے اس کی وہ ریڑ لگائی ہے کہ ضیاء الحق کے دور کے بعد وہ پھر پاکستان نہیں اڑیا کبھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آہو جب آپ کسی کو اس طرح ذلیل کریں گے جو آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہے, تو کہے گا پرا مار. تو یہ وہی جی شاخسانہ ہے کہ جب انہوں نے سارا کچھ کر دیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تھے باہر کھڑا ہو جا, کمین باہر کھڑا ہو جا. ٹھیک ہے, تو آئی ایم ایف کے بیسیکلی یہ ہے کہ اب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلیں گے, اور ہمیشہ کی طرح جو صرف ایک کے علاوہ جو نکلا تھا, یہ اسحاق ڈار نکلا تھا, ہمیشہ کی طرح لڑ کے نکلیں گے, ان کا پروگرام ادھورا چھوڑ کے نکلیں گے. لیکن چونکہ اس وقت ریسورسز بہت کم ہیں, تو جو گراوٹ ہوگی وہ بہت خوفناک ہوگی. زندگیاں عذاب ہو جائیں گی, اور 24 کروڑ لوگوں کا ہم ملک ہیں, اور ساتھ ہمارے کم از کم 3 سے 3.5 کروڑ افغان بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ میرا مطلب امریکہ کی آبادی کے تقریباً برابر پہنچ جاتا ہے. ہاں, یہ اتنا خوفناک ہے. اور اوپر سے کسی کیپٹل کے اندر
عالمی دنیا کے کسی دارالحکومت کے اندر پاکستان کے لیے ہمدردی کا بول بولنے کے لیے ایک بھی بندہ دستیاب نہیں ہے. 3 لابنگ فرم ہم نے امریکہ میں ہائر کی ہوئی ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے اندر جلال الدین حقانی کا آرٹیکل چھپ سکتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے اس کا حامی نقطہ نظر نہیں چھپتا, اور چھپتا ہے تو اس کی وہاں پہ قبولیت نہیں ہے. اور جن لوگوں کی وہاں پہ قبولیت ہو سکتی ہے ان جرنلسٹ کو مار مار کے گالیاں دے دے کے ہم نے یہاں پہ نکر میں تن کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے ایک ولاگ کیا تھا کہ جیو نے احمد میر کو بحال کیا ہے اور نیو نے سید الحسین صاحب کو بحال لے کے آئے ہیں وہ, اور دونوں کے اشتہار بند کر دیے سرکار نے فوری طور پہ. روزانہ ایک نوٹس کسی نہ کسی محکمے سے جا رہا ہے ان کو, ٹھیک ہے, اور تن کے رکھا ہوا ہے ان کو. ایٹ نو کانفیڈنس پہ آ گیا, نہیں تو اب تک جو ہے اس نے جیو اور نیو کا کوٹ پار لیا ہونا تھا. دیکھو نا, سچ ٹی وی بند کر دیا نا جی, ٹھیک ہے, نشریات ہی بند کر دی. یہ ہے وہ رویے جن کی وجہ سے اس ملک کا بیڑا غرق ہوا, ماضی میں بھی اور اب بھی ہو رہا ہے, لمحہ موجود میں بھی ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر کوئی بات کرے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی ڈارلنگ تھی میڈیا کی, جی, اس نے آشنا کے ساتھ مل کے اسی کو قتل کر دیا. یہ پیدا ہی میڈیا میں, اس کی پیدائش ہی میڈیا کے ذریعے ہوئی. اب میڈیا کی طبیعت اس کے تمام جتنے بھی خواتین و حضرات اس کے قائدین ہیں, ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی چھوٹے بڑے ٹی وی ریڈیو کے اوپر بیٹھ کے تو اپنی موجودگی رجسٹر کروائیں. ان کی اور کوئی گراؤنڈ پہ نہیں ہے, مطلب کہ وجہ وجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے مفادات کا انہوں نے کیسے رگڑا نکالا ہے, انہوں نے یا ان کے سرپرستوں نے, وہ میں نے آپ سے ڈیٹیل میں عرض کر دیا اور ہر دور کے حوالے سے عرض کیا, ٹھیک ہے. یہ ریسرچ کے لیے ایک اچھا تھیسس بھی ہو سکتا ہے ماسٹر لیول کے بچے کا, پی ایچ ڈی نہیں, ماسٹر لیول کے بچے کا اچھا ریسرچ تھیسس ہو سکتا ہے اس کے اوپر یہ پچھلے 20 سال کی یہ ساری چیزیں نکال لیں, ٹھیک ہے نا. اور یار اتنا بڑی آفر, اور چائنا جیسے ملک کی آفر یار, کہ بھائی آپ نے زر مبادلہ کی فکر نہیں کرنی, بس یہ جی جن پنگ جو ہے یہ کہہ کے گیا نواز شریف کو, اور نواز شریف صاحب اور ان کے جو ارد گرد چماٹ تھے انہوں نے یہ خبر چھاپ دی. وہ ناراض ہوا باقاعدہ کہ آپ نے یہ خبر کیوں چھاپی ہے کہ چائنا نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے. کہتا خبر میں اس کا ذکر بھی نہ کریں, بس اب آگے بڑھیں, یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں, زر مبادلہ کے مسائل آپ کے ہمارے مسائل. ہم نے کہا اچھا تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو, درد تیری ایسی تیسی. چوک میں کھڑے ہو کے اس کی پینٹ اتار دی شیعہ کی. نہیں اتنی کیا غلامی چڑھی ہوئی ہے داجی مغرب یار, پتہ نہیں مغرب کی غلامی ہے, حماقت. مغرب کی غلامی کی ہوتی تو یار وہ ہمیں قبول ہی کر لیتے کسی طرح سے. وہ دن بدن ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں. محلے میں ایک سڈی بچہ نہیں ہوتا, وہ کسی کے ساتھ نیکی بھی کر لیں تو یہی سمجھتا ہے اے کوئی حرام تو پی کرن دے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ہم وہ بچہ بنا دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں لوگ کہتے نہیں نہ فساد ہی ہے, غلط کام ہو رہے ہیں. یار اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا آپ نے, اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا. تو بہرحال یہ ہونا ہی تھا. اور ویسے بھی اب چونکہ طلاق کے دن ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر رہا ہوں, تو افواہیں تو اڑیں گی نا کہ پاکستان اور ان کی آپس میں, آئی ایم ایف کی آپس میں پھڑا پڑ گیا جی ہیں, تو یہ وہ والی افواہیں ہیں. خیر خبریں اسپیڈ میں ہم پڑھوں گا, ٹائم شارٹ رہ گیا. او جی ڈی سی ایل نے سسٹم کو بحال رکھنے کے لیے 7 نئے کنویں انجیکٹ کر دی ہیں, پروڈکشن انجیکٹ کر دیا. اب جو پروڈکشن ہے آئل کی یا گیس کی, دونوں کی, آئل کی 1,71,110 بیرل اور گیس کی 883 ملین کیوبک فیٹ MMCF. اچھی پروڈکشن. سی ڈی ہے یا MMCF ہے؟ CF. اوکے, ٹھیک ہے. کوئی اتنی زیادہ تو نہ ہوئی یار, بیرل 1,71,000 بیرل مطلب مناسب کوانٹٹی ہے. ہاں, جب ہم نے رپورٹنگ شروع کی تھی تو پاکستان کی سالانہ ضروریات 1,10,000 بیرل تھیں جی, اور میرا خیال ہے اس میں سے 50,000 ہم خود پیدا کرتے تھے, 48,000 یا 50,000. لیکن ظاہر اب نمبرز بڑھ گئے, اب بہت زیادہ
کنزمپشن کا پیٹرن بڑھ گیا, کنزمپشن بڑھ گئی ہے. 8 ماہ میں ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ 26% بڑھی ہیں اور 12.61 بلین ڈالر تک جا پہنچی ہیں. 8 ماہ میں اگر 12 کی ہو گئی تو 12 ماہ میں 16 کی ہو جائے گی. 16 کی پیس پہ جائیں گے. ہاں جی, 16 ارب ڈالر صرف ٹیکسٹائل کی ہم ایکسپورٹ کریں گے. ظاہر ہے را مٹیریل مہنگا ہوا ہے, ان پٹ کی کاسٹ بڑھی ہے, تو کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے. کرنسی ڈی ویلیو تو نہیں آئے گی اس کے اندر. مطلب کرنسی ڈی ویلیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ را مٹیریل کی پرائس بھی زیادہ ہو گئی ہے تو ایکسپورٹ کی پرائس بھی زیادہ ہو گئی. جی, جب فیول کی یا بجلی کی قیمتیں زیادہ ہوں گی تو وہ ایکسپورٹ کے اندر ہی کیلکولیٹ کرنا اور وہ کوئی تسمان تو کرنا. اور ہم, میرا خیال ہے ابھی تک سبسڈائز ریٹ پہ بجلی دے رہے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر کو, 8 روپے کا یا 12 روپے کا. ہاں, سبسڈی ہے ان کے لیے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی, سرکار نے جو اپنے پاور پروجیکٹس ہیں ان کے لیے 47.58 بلین روپیز جاری کر دی ہیں اپنے جو ان کے ہیں. مثال کے طور پہ وہ سائی وال والا کول بیس پاور پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کیا ہے, سوکی کناری. اچھا, سوکی کناری, ٹھیک ہے, چل رہا ہے نا. داسو نہیں, لیکن 2600 میگا واٹ کا کول فائر پاور پلانٹ یہ سائی وال کا تو نہیں ہے. پھر کون سا ہے؟ یہ کوئی نئے لگ رہے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. اور 5000 ملین یہ جو سوکی کناری کے جو لوگ وہاں سے ہٹانے ہیں نا, ان کے لیے بھی پیسے دیے وہ ڈسپلیس ہونے ہیں, تو ان کو اگلی جگہ جو دینی ہے, زمین دینی ہے یا گھر کے لیے دینا ہے ان کو. داسو کے لیے 5933 ملین. یہ تو کچھ بھی نہ ہوا. اچھا, 5 ارب روپے ہوئے نا جی. تو داسو پہ تو کام بند پڑا ہوا ہے. پتہ نہیں پھر پیسے کس لیے دیے ہیں. نہیں, میرے خیال پرانی پیمنٹس ہوں گی. داسو پہ تو کام بند پڑا ہوا. تربیلا کی 5ویں ایکسٹینشن 5ویں پشت کے دور میں تو بہت زیادہ. اچھا, وہ 4تھی ایکسٹینشن تھی پہلے. اب تربیلا نے بھی پاس تھرو ڈیم ہی بن جانا جی, جتنی اس کے اندر ایکسٹینشنیں کری جا رہے ہیں. ایک ہے جھمپیر, وہ ونڈ والا ہے, ونڈ والا جی. یہ ٹوٹل کو 47.5 ارب روپیہ اس کے لیے جاری کر دیا گیا. میرا خیال پرانی اپروولیں چھپی ہوئی تھیں, تو اب چل چلاؤ ہے تو اس سے پہلے ساری چیزیں جو ہیں, یار یہ پیمنٹ کسی کو ادا ہونی ہے نا جی, تو جس نے ادا کرنی ہے, جس نے چیک دینا ہے, اس کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. ہاں جی, تو جانے سے پہلے اگر وہ چیزیں سمیٹ لے تو ٹھیک ہے نا. سویک کی بکنگ آج کل چل رہی ہے, 11 ماہ کا ڈیلیوری ٹائم کمپنی دے رہی ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. ہر پاسے مافیا ہی بیٹھا ہے. صحیح بات ہے. پاکستان, یہ 2 چیزیں ہیں, انڈیکیٹرز ہیں, نیگیٹو انڈیکیٹرز ہیں. میں نے کہا بیان کر دوں. فورنر نے $166 ملین جو ہے نکال لیا, پاکستان کی ٹی بل سے نکال لیے ہیں. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ انفلو اور آؤٹ فلو کا ڈفرینس ہے یہ. پاکستان نے 563 ملین روپے ہے. پاکستان کے سٹارٹ اپس جو ہیں, اچھی خبر, پازیٹیو خبر, پاکستان کے اندر جو بزنس سٹارٹ اپس آئے ہیں انہوں نے عالمی منڈی سے $563 ملین اٹھائے ہیں 2015 سے لے کے اب تک. ٹھیک ہے, یہ زیادہ تر اوبر شوبر ہیں, بائکیا شائکیا, ان کو ٹیک کے پروجیکٹ جو ہیں ان کو زیادہ فنڈنگ ملی ہے. اوکے, یہ دادا جی خبر ہے, اس کا مطلب تو ذرا سمجھا دیں. ہاں, اگرچہ خبر یہ اے پی پی نے ہی دی ہے, یہ خبر دیکھیں ذرا. گو ایٹ فار ری بیسنگ دا نیشنل اکاؤنٹس, کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں کیا نا کہ ری بیس کیا, تو جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ جو 5.6% پہ جا کے دکھا دی انہوں نے. اچھا, وہ جس آفیسر نے ڈیم کا لیول اونچا کر دیا تھا سیلاب سے بچنے کے لیے. نہیں, یہ ایسے ہے کہ جس آفیسر نے یہ کہا تھا کہ جناب جو 2 گھنٹے لیٹ آئے گی گاڑی وہ لیٹ نہیں سمجھی جائے گی. ہاں جی, تو یوں سارا ریلوے جو تھا وہ وقت پہ ہو گیا تھا. مطلب 90% ریلوے جو تھا وہ وقت پہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کا مطلب بیسک پیرامیٹر ہی بدل دینے, میئر اس کو ماپنے کے نا, معیشت کو, جب آپ اس کا پیمانہ ہی بدل دیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ دیں کہ جی جیسے یہ جب آئل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں تو بہت ساری کمپنیوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے 1000 ملی لیٹر کی بجائے انہوں نے 800 ملی لیٹر کی پیکنگ شروع کر دی. یوں قیمتیں برقرار رہی اپنی جگہ پہ اس برانڈ کی, لیکن کوانٹٹی کم ہو گئی. ٹھیک ہے, بس وائنڈ اپ کریں, ٹائم ختم. لیں سامعین کرام, رونا ہے جو ہم لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اور جس طرح ملکی مفاد سے کھیلا جاتا ہے، اس پہ جھوٹے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ وہ منظر ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ ان احمقوں اور زومبیوں کے اندر شامل نہ ہوں جس کے اندر پاکستان کے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ شامل ہو گیا ہوا ہے. وہ اسی احمقوں کی جنت میں خوش رہتا ہے اور اسی کے اوپر وہ نعرے لگاتا ہے. جب کوئی شخص نشہ کرتا ہے تو جب اس کے حواس جو ہیں وہ اس نشے کے اندر آ جاتے ہیں تو اسے لائٹ کی سپیڈ سے ٹرین چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور نرسیں جو ہیں وہ حورے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جاپان اور جرمنی ہمسائے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایسی صورتحال سے پناہ مانگنے کیا حکم ہے؟ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین. کرے. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.